Bismillahirrahmanirrahim. Ambassador Shafkat Kaka Khel Sahab, Chairman Board of Governors, Dr. Abid Qayyum Suleri Sahab, Executive Director SDPI, Madam Mikiko Tanaka, Deputy Planning Minister from Maldives, I welcome her. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मैंने ये इत्तेमाम पहले पूछ लिया कि अगर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूं तो इस बात का इम्कान है कि टेलीविज़न के ज़रिए ये बात सारे पाकिस्तान में जाए, तो मैं तो पाकिस्तानियों को एड्रेस करना चाहता हूं क्योंकि इतना अहम मौजू है जिसको अंग्रेज़ी के अंदर तकरीर करके जो मेरे मुल्क की ज़बान नहीं है उसके अंदर नतीजा ये होगा कि 90% लोगों तक ये बात पहुँचेगी नहीं। तो लिहाजा यहाँ एहतमाम है ट्रांसलेशन का, और मैं कुछ अल्फाज यकीनन इंग्लिश के बीच में आ जाएंगे, मगर मकसद मेरा ऐसा होगा कि ये एटीट्यूडनल चेंज है जो दुनिया के अंदर हम चाहते हैं कि इसके अंदर आए। और एटीट्यूडनल चेंज के अंदर सबसे मुश्किल काम ये है कि इंसानों का ज़िंदगी का रहने का अंदाज़ बदला जाए। बड़ी मुश्किल से एहसास होता है। कोविड की आप मिसाल लीजिए, कोविड के अंदर सिर्फ 3 हिदायतें देनी थी, सिर्फ 3। हाथ धो ताकि कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरह ये बात फैले नहीं, मुंह पर मास्क लगाओ और फासला रखो। ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ लाखों मरतबा पाकिस्तान में हर टेलीविज़न प्रोग्राम के ज़रिए कही गई, फिर भी लोगों तक एक रेजिस्टेंस रहा, एक स्मॉल परसेंटेज का, कि जिसने इसको फॉलो नहीं करना था न किया। तो लिहाजा सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो मेरे दिमाग की है। इतनी ढिठाई हम पैदा कर लेते हैं अपने ओपिनियंस के अंदर, या इंसान की फितरत है कि चेंज नहीं होता। तो लिहाजा ये तो बहुत बड़ा कैफियत पैदा हो रही है दुनिया के अंदर कि हम चाहते हैं कि लोग अपना इन मामलात के अंदर अपना रवैया ज़िंदगी के साथ और दुनिया के साथ अपना रवैया, इंसानों के साथ भी अपना रवैया बदलें और दुनिया के साथ भी अपना रवैया बदलें। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने ये 6th साउथ एशिया SDG फोरम का अहतमाम किया, और यूनेस्कैप जिसने 6th एशिया का अहतमाम किया, और आपने लोगों को दुनिया से बुलाया भी और यहाँ पर इस सिलसिले में सोच विचार की कि क्या करना चाहिए। सैलाब का आपने ज़िक्र किया, कोविड का भी ज़िक्र हुआ। कोविड के हवाले से एक वार्निंग आप जहन में रखें, जो वार्निंग पिछले मैं वाकिफ़ था, 15-20 साल से पैंडेमिक का ज़िक्र होता था कि कोई पैंडेमिक आएगी, और वो इंसानों के अंदर जितना कम्युनिकेशन अब आसान हो गया है, फैलेगी ज़्यादा। पॉपुलेशन जो बढ़ गई तो फैलेगी भी ज़्यादा। आप समझते हैं कि इंसान के काबू में दुनिया है, इस गलतफहमी से निकल जाइए। माइक्रोब्स जिनके ज़रिए चीज़ें फैलती, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बीइंग ए डेंटिस्ट छोटी सी मिसाल देता हूँ। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, एस्टिमेट ये है कि आपके सिर्फ मुंह के अंदर 16 बिलियन माइक्रोब्स होते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आप किस दुनिया की बात करते हैं, 16 बिलियन। फिर आप जितनी भी ब्रशिंग कर लें वो 10 बिलियन से क्वांटिटी कम नहीं होती। तो ये माइक्रोब्स की दुनिया है, ये सारे उन चीज़ों की दुनिया है जो अल्लाह ने क्रिएट की हैं, जो आपको शायद नज़र नहीं आती। जब नज़र नहीं आती तो आप इग्नोर करते हैं, आप समझते हैं कि इंसान है इस दुनिया पर और उसका कदम कितना भारी होता चला जा रहा है। तो पैंडेमिक्स प्रिडिक्ट हो रही थी, और वायरल एतबार से एंटी वायरल ड्रग्स कंपेयर टू एंटीबायोटिक्स, जो बहुत तकरीबन 30-35 के करीब एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी जवाब दे जाती हैं। रेजिस्टेंसेस माइक्रोब्स डेवलप करते हैं, म्यूटेशंस के साथ अपने आप को बदलते हैं, मुकाबला करते हैं, रेजिस्टेंसेस पैदा करते हैं। तो पैंडेमिक्स का प्रेडिक्शन बहुत अरसे से था, ख़ास तौर पर वायरल लेवल पर। एंटी वायरल ड्रग्स बहुत कम है, ख़ास तौर पर वायरल लेवल पर उसका कम्युनिकेशन कितनी तेज़ी से होता है। तो लिहाजा सिर्फ कोविड-19 के हवाले से ये रेस्ट करने के करीब नहीं आया, मगर एंटी वायरल एबिलिटी और प्रिवेंशन बढ़ता चला जाएगा। बट देयर इज़ नो गारंटी, but let me give you, there is a great possibility of pandemics emerging more frequently and much more devastating in the future. उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो कैफियत है,
وہ انسان کا قدم دنیا کے اوپر اتنا سخت اور اتنا بھاری ہے، اس کا ذکر بھی میں کروں گا، مگر گلوبل وارمنگ کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو اور مجھ کو بھی احساس ہونے لگا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں۔ اس کی وجوہات ایک ایٹیٹیوڈ تھا انسان کا۔ دیکھیے، ایک تو میلتھوسین سائیکل تھا جس کے اندر غذا کی فراوانی ہوتی تو پاپولیشن بڑھ جاتی تھی، غذا لمٹ ہو جاتی تھی تو بیماریاں پھیلتی تھیں تو پاپولیشن واپس اس سائیکل میں چلتی رہی۔ جیسے انسان نے بیماری کے اوپر قابو کیا تو یہ میلتھوسین سائیکل بدل گیا۔ یہ ڈیولپمنٹ جیسے انسان نے کیا اور غذا کا اہتمام ہونے لگا، مثال کے طور پر آلو، جو امریکہ سے آلو اور ٹماٹر، آلو غذائیت کے اعتبار سے بہتر تھا تو آئرلینڈ کے اندر اور مختلف ملکوں کے اندر آپ وہ میلتھوسین سائیکل بریک ہونے لگا۔ اب جو پاپولیشن کی بہتات ہے وہ یقیناً ایک ایشو ضرور ہے، مگر یہ پاپولیشن کی ضروریات کے حوالے سے انسان کو سوچنا پڑے گا۔ پاپولیشن کنٹرولز کے اندر بھی دو تین چیزیں ہوئیں۔ ایک قدرتی انسان کی سائیکی کے اندر یہ کیفیت برپا ہوئی جس کو ڈیموگرافک ٹرانزیشن کہتے ہیں۔ وہ ٹرانزیشن جب معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو ایک خاص پوائنٹ پر جا کر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ افراد خود، خاندان خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے کہ ایک پرسکون گھرانے کے اندر کم 2 یا 3 سے زیادہ کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا، اور یہ کہ جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا اہتمام کرے اور ان کی روزی کا۔ جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی کے لیے زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ خاندان کی سیکیورٹی ہو جائے۔ تو پاکستان اس وقت اس سٹیج پر ہے کہ اس کی معیشت جیسے ہی بہتر ہوگی تو اٹ ول فالو دا ٹریک آف ایجپٹ، مثال کے طور پر انڈونیشیا، مثال کے طور پر چائنا، مثال کے طور پر بنگلہ دیش، مثال کے طور پر، کہ وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کے سائیکل پر آ جائے گا۔ مگر میں نے بڑی گفتگو سنی ہے پچھلے دنوں کہ جی پاپولیشن کے اندر کنٹرولز کیے جائیں، سب کچھ کیے جائیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 2019 کے شروع میں یہ ریکویسٹ کی گئی پرائم منسٹر صاحب نے، سابقہ پرائم منسٹر نے، کہ پاپولیشن ٹاسک فورس کو ذرا سا آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس کو جیسے میں نے دیکھا تو پہلے ایک کیفیت یہ تھی کہ معاشرے کے اندر یہ چیز انکریج کی جائے، علماء کو آن بورڈ لیا جائے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علماء کا کوئی خاندان بچے نہیں پیدا کرتا مولوی صاحب سے پوچھ کر کہ جی میں 2 تھے 3 کر لوں میں۔ تو یہ ایک خراب ایک اینگل تھا ہی نہیں۔ علماء ہیو بین آلویز سپورٹڈ، یہ اینگل نہیں تھا، صرف ایک اینگل ہے۔ اور آپ جیسے اوپینین میکرز معاشرے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر وی آر مسنگ آؤٹ، وی آر ناٹ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس۔ واٹ از آؤٹ آف دا باکس؟ دیر آر 8 ملین پریگننسیز ان پاکستان ایوری ایئر، یا 9 ملین۔ 50% اس میں سے انوانٹیڈ ہے، 50% انوانٹیڈ ہے۔ مگر ہے کیا کیفیت کہ جو انوانٹیڈ گھرانے ہیں ان تک کانٹراسیپٹیوز اور کانٹراسیپٹیوز کی کیفیات پہنچ نہیں رہی۔ لوگ شرماتے ہیں، عورت شرماتی ہے ٹو گو آؤٹ ان ٹو دا مارکیٹ اینڈ لک فار دیٹ۔ لہٰذا جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے، تو آپ امیجن کیجئے اگر صرف یہ اس آؤٹ آف دا باکس کیفیت کو ہم پکڑ لیں تو پاکستان کا پاپولیشن کا معاملہ فوراً ہینڈل ہوتا ہے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو کریٹ یور گاہک از دیر، the need is evident, the need is there, you do not need to convert people towards handling population better. So just I wanted to mention that کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو پاپولیشن دنیا کے اندر اس کا فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ سے 2-3 باتیں کروں۔ اس وقت فوڈ ٹیکنالوجی اس قابل ہے کہ دنیا کو فیڈ کر سکے۔ یہ جو پرانی ایگریکلچر اریگیشن اینڈ فارمنگ ٹیکنالوجی ہے جو 5-6 ہزار سال پہلے یا 7-8 ہزار سال پہلے انسان نے اختیار کی، جب وہ ہنٹر گیدرر تھا، اس کے بعد جب اس نے ایگریکلچر کو پکڑا تو پانی دو اور سیڈ ڈالو، پانی دو اور سیڈ ڈالو۔ اس کے بعد صرف آپ نے ایک نئی چیز یہ اڈاپٹ کی کہ میکنائز فارمنگ شروع کر دی، نئی چیز یہ اڈاپٹ کری کہ سیڈ کے معاملات کچھ ہینڈل کیے۔ بٹ نیدرلینڈس فار ایگزامپل، کیپ ان مائنڈ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا یہ کیفیت کہ فوڈ لمٹ ہوگا، فوڈ نہیں ہوگا۔ دیر آر تھنگز وچ آر اراؤنڈ دا کارنر جو فوڈ کو ہینڈل کر لیں گے۔
I hope we don't go back to the Malthusian cycle, کہ فوڈ ابنڈنٹ ہو جائے تو پاپولیشن پھر بڑھنے لگے. مگر پھر بھی فوڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے نیدرلینڈس کی میں مثال بہت دیتا ہوں. اینڈ آئی واز اسپیکنگ سم ویئر اینڈ دی ایمبیسڈر آف نیدرلینڈس پوائنٹڈ آؤٹ, آئی واز سیئنگ کہ نیدرلینڈس پاکستان سے کتنا چھوٹا ہے. تو دی ایمبیسڈر پوائنٹڈ آؤٹ کہ 19 گنا چھوٹا ہے. بٹ اٹ از دا سیکنڈ بگیسٹ فوڈ ایکسپورٹر ٹو دا ورلڈ. سیکنڈ بگیسٹ, 19 ٹائمز اسمالر دین اس. کیا طریقہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ واٹر مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ پلانٹ مینجمنٹ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ ریکگنیشن آف ڈیزیز, ریکگنیشن آف دا شارٹیج آف مائکرو نیوٹریئنٹس. تو آئی بلیو کہ دا ورلڈ از چینجنگ. تو فوڈ کے حوالے سے اس بات کا امکان ہے کہ ایمپل اویلیبلٹی ہو, مگر دنیا خطرات سے دو چار ہے. کچھ نیچرل ہو گئے. ان نیچرل خطرات کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز یہ 2-3 صدیوں کی کہانی ہے کہ جب پروڈکشن بڑھنا شروع ہوا چیزوں کا تو کیپٹلزم نے انسان کی گریڈ سے بھی فائدہ اٹھایا. انسان کی گریڈ ٹو ایکوائر ہے اور اتنا پروڈیوس کیا, اور دنیا کو یہ سمجھا گیا کہ دنیا کے اندر اتنے ریسورسز ہیں کہ تم استعمال کرتے رہو, کم نہیں پڑیں گے. ایکچولی دیٹ فلاسفی ورک ویری ویل ان دا ٹاپ آف دا 20th century, کہ پروڈیوس کرو, اور میس پروڈکشن ہو رہا ہے, انڈسٹریز بنتی جا رہی, پروڈیوس کرو. ڈو یو نو, آپ کو واقف ہونا چاہیے, امریکہ کی مثال لے لیں یا یورپ کی لے لیں, 50 to 60% جو چیزیں لوگ خریدتے ہیں وہ 4 یا 6 مہینے کے اندر ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, یہ استعمال اس کا بند ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایک فاسٹ ٹریک سائیکل پر چڑھا دیا ہے. جب وہ دا اماؤنٹ آف ٹینشن وی کریٹ ان چلڈرن, پاکستان کی اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں آپ کو کہ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس دا کمپیئر ٹو دا نارمل پاپولیشن جہاں 24% اسٹریس ہے, کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے اندر 60 سے 80% اسٹریس ہے. کیا ہے؟ ہم نے چابی بھرنا شروع کر دی. پڑھو کماؤ, کام کرو, چابی بھرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ اسٹریس کے اندر یہ بھاگنا دوڑنا سیکھ کر اور اس کے بعد کیا یہ زندگی میں سلو ہو جائیں گے؟ نہیں سلو ہوں گے. یہ پاگلوں کی طرح کام کرتے رہیں گے, پروڈیوس کرتے رہیں گے فار اے ویسٹفل ورلڈ. سو دیر فور دی ایٹیٹیوڈز آف دا ورلڈ ہیو ٹو چینج. ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیولپڈ معاشرے سے آپ کو نصیحتیں ملیں. آپ اپنی ماضی کے اندر اور اپنی تاریخ اور اپنی اساس کی طرف اگر وراثت کی طرف جائیں تو آپ کو اسلام کے اندر بھی بہت کچھ مل جاتا ہے اس حوالے سے, اور میں مزید اس کی گفتگو کر لوں گا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جی دریا کے قریب بھی ہاتھ دھو تو پانی, یہ وضو کرو تو پانی احتیاط سے استعمال کرو. جس زمانے میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, مگر کانسیپٹ تو کائناتی اور آخرت کا کانسیپٹ تو اسلام نے انہیریٹ کیا. نو ویسٹ. ہی یوزڈ ٹو ڈارن ہز اون کلوتھز despite the fact, خلفائے راشد, despite the fact there was abundance in society. یہ میسج انسانیت کو دیا گیا کہ کنزرو اٹ, ڈونٹ ویسٹ. تو لہٰذا میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کو ریکگنائز کرنا پہلی سٹیج ہے. جیرڈ ڈائمنڈ ایک آتھر ہے جس نے اپہیول کتاب لکھی, اس کے اندر اس نے کہا کہ 4-5 لیولز ہیں. فرسٹ یو ریکگنائز کیا کیفیت کیا ہے, اسٹیٹس. اس کے بعد یو لرن فرام واٹ ہیز ہیپن ان دا پاسٹ. کچھ چیزیں ان لرن کرنے کی ضرورت ہوں گی. تیسرے یہ کہ آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی کامیاب چیزیں ہیں, دنیا سے بھی سیکھیں, پھر اپنے ملک کے اندر بھی سیکھیں جہاں کامیابی ہوئی. لیٹ می ریمائنڈ یو آف دا بلین ٹری اینڈ 10 بلین ٹری سونامی. یہ تو کامیاب پروجیکٹس ہیں آپ کے ملک کے جن کو دنیا نے دیکھا. تو لرن کہ آپ کے یہاں بھی آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. جب میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کرتا تھا تو میں پودا دیتا تھا لوگوں کو جا کر گھروں پر, اینڈ یو کانٹ امیجن کتنی انتھوزیازم سے لوگ لیتے تھے. تو یو ہیو ٹو ورک ان دیٹ ایریا. چوتھے یہ کہ دین یو ڈیفائن یور گولز. اس کے بعد 5ویں یہ یو ڈیفائن یور KPIs کہ کیا کیا کرنا ہے, کیا حاصل کرنا ہے. یہ ہوا کی بات کہ ہم کر رہے ہیں ڈزنٹ ورک ان دا ورلڈ ٹوڈے.
In an organized world this doesn't work. It works کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, اگلے مہینے یہ ہوگا اور 3 سال میں یہ ہوگا, جس کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمٹ نہیں کر رہی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے کہ وی ہیو ٹو لمٹ اٹ ود ان دیٹ پیریڈ. اینڈ دین once you develop your KPIs, then you commit your minds and your money towards that. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہی کمٹمنٹس کی ضرورت ہے, اور آپ کو کیا کرنا ہے. اینڈ تھنگز ہیو بین ہیپننگ ناٹ ان دا 19th century مڈل میں. آپ نے نام سنا ہوگا ایک سائیکالوجسٹ کا, کارل گوستاف یونگ. تو کارل گوستاف یونگ واز اے ڈریم انالسٹ, اور اس نے بڑا کام کیا, افریقہ میں بھی کیا, سب کچھ. مگر اس نے جو کنزرویشن کے اوپر پریکٹس کیا 50s میں, سوئٹزرلینڈ کے لیک کے بیچ میں ایک آئلینڈ تھا, وہ وہاں جا کر بس گیا. بڑا مشہور آدمی تھا, اس سے لوگ ملنے جاتے تھے سائیکیاٹری میں اور سائیکو انالیسس میں, اور وہ وہیں جا کر اس کو ملتے تھے. بجلی نہیں استعمال کرتا تھا, وہ اس آئلینڈ پر نیچر کے ساتھ رہتا تھا. تو لوگوں نے میسیجنگ شروع کر دی, لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا. اور لوگوں نے کیسے پہچانا, میں یہ کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے some philosophers guide you towards the right thing. یووال نوآ ہریری نے سیپینز لکھی, ہومو ڈیوس لکھی. پھر میں آپ کو نام وہ لے رہا ہوں جنہوں نے ریکگنائز کیا کہ the humanity is under danger. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس کے 10,000 سال پورے ہو گئے, 2-3 لاکھ سال کی اس کی زندگی ہے انسان کی, 1 لاکھ یا 2 لاکھ, اس میں سے 10,000 سال ریکگنائزیبل ہسٹری کی زندگی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ DNA بیسڈ انٹیلیجنس یہ ختم ہو جائے گی, یہ آدمی خود اپنے آپ کو مار لے گا. اور اگر آپ کو یقین نہیں اس بات پر, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ 6 انسیڈنٹس نیوکلیئر ایکسیڈنٹس کے امکانات کے کہ وار شروع ہو جائے, نیوکلیئر وار, ایکسیڈنٹلی 6 انسیڈنٹس تو میں واقف تھا. اینڈ فردر ریڈنگ ٹولڈ می there were 48 انسیڈنٹس کے ہم بال بچ گئے. تو اگر یہ گلوبل وارمنگ سے نہیں مرے گا انسان, تو اپنے پیر پر کلہاڑی مار کر مرے گا ڈائریکٹلی. تو کیا چیزیں ہیں, ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ہاؤ یو شوڈ لیو ان دی ارتھ. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم یہاں یوکرین کا ذکر ہو رہا ہے, ایٹیٹیوڈ ٹو اسٹاپ فائٹنگ امنگ یور سیلوز. کیا تک بنتا ہے, ادھر دنیا آپ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور ادھر آپ اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. کین یو امیجن دی اماؤنٹ آف منی اسپینڈ آن وارز. چھوڑ دو اس بات کو کہ ایکچولی کیا ہوا, کتنے انسان مرے. جسٹ گیونگ یو دی ایسٹیمیٹ آف اے ویری فلاڈ فلاسفی, اور جو تھنک ٹینک سے نکلتی ہے, معاف کیجیے گا, مائی اپالوجیز. میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن میں 30,000 ایٹامک ویپنز روس نے بنائے, سوویت یونین نے بنائے, 30,000 امریکہ نے بنائے. شکر ہے کہ وہ استعمال نہیں ہوئے. مگر کین یو امیجن دی اماؤنٹ آف منی اسپینڈ. اینڈ آئی لکڈ اینڈ آئی ایسٹیمیٹڈ, تو اباؤٹ $14 trillion were spent on that mutually assured destruction philosophy. 1 trillion will take the world out of global warming. $1 trillion. تو ہیومن کائنڈ کی پرائرٹیز ہی گڑبڑ ہے. لہٰذا میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اٹس مائی میسج, میری نیت ہے کہ میسج زیادہ باہر جائے. دیکھیے, واٹر کنزرویشن پاکستان کی ڈائر نیڈ ہے, and technology is there. You should be able to manage. You have 150 to 158 million acre feet of water raining down or snowing down into your country. یہ ups and downs ہوں گے, مگر کنزرویشن ضروری ہے. کلین انرجی کا امکان بڑھ گیا. The world is also going to an era of abundance. مگر وہ abundance at the cost of the earth نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کلین انرجی is possible. Solar energy is quite cheap right now. تو کلین انرجی اینڈ کنزرویشن, میں آئی بلیو, آئی ایم ٹیلنگ یو ٹوڈے, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو فارن ایکسچینج کی بڑی قلت ہے کہ ہم انرجی کی کنزرویشن کیوں نہیں کر سکتے. وائی کانٹ وی کلوز ڈاؤن آور شاپس اینڈ بازارز ایٹ 6 o'clock دیز ڈیز. بھائی کوئی آپ شاپنگ کریں, دن بھر کریں, صبح سوتے رہیں, 11-12 بجے بازار کھولیں اور پھر 10-11 بجے تک رات کو چلیں. تو ایٹیٹیوڈنل چینج, دیکھو اس میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا کہ دماغ کے اعتبار سے یہ ایٹیٹیوڈ چینج کریں. یو ول کنزرو 3,000 to 4,000 megawatts جسٹ بائی انشورنگ دا فیکٹ کہ رات کے کاموں کو آپ دن کے اندر لے کر آئیں. اچھا جی, میں آپ کے سامنے, اور یہ جو نیچر کے ساتھ ہوتا ہے, ایک تو نیچرل ہوتا تھا نا, پہلے بھی آپ کو تاریخ کے اندر
بائبل کے اندر اور قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت جوزف پریڈکٹڈ کہ وافر گروتھ ہوگی، پھر قحط آئے گا، تو قحط کی تیاری کرنے کے اعتبار سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، مگر سیلف کریٹڈ قحط سے ذرا سا بچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں، لیٹ می ٹرائی اینڈ کلوز مائی گفتگو ٹو یو، کہ ایک تو ہے میٹیگیشن۔ یہ ہمارے ساتھ جو فلڈس کی کیفیت ہوئی، اس میں اتنی تفصیل سے گفتگو ہوئی، آئی مے ناٹ ایڈ اینی تھنگ ٹو دیٹ۔ ایک ہے میٹیگیشن اور دوسرے ہے اڈیپٹیشن۔ اڈیپٹیشن کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اپنے گھروں کی تعمیر ایسے کریں کہ میرے بزرگ جو ہیں گرمیوں میں کراچی میں پنکھا نہیں چلاتے تھے، ایسے کوریڈور میں بیٹھتے تھے جہاں ہوا آ رہی ہو۔ دیز آر ایڈیپٹیشنز وچ یو ول ہیو ٹو گیٹ ان ٹو۔ مگر پرائمرلی 3 چیزوں پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ نمبر 1، چینج آف ایٹیٹیوڈ کے اندر آپ سے میں نے کہا ریڈیوس ویسٹ، بہت امپورٹنٹ ہے، ریڈیوس ویسٹ ایک۔ دوسرے، اپنی وانٹس کو کم کریں۔ یہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں کنفیوژن ڈال دیا ہے کیپٹلزم اور گریڈ نے، کہ جی یہ آپ کی وانٹس ضروریات بن گئی، نیڈز بن گئی۔ کریٹ اے ڈسٹنکشن بٹوین دیم، کیا ضروری ہے میرے لیے اور کیا میری خواہش ہے۔ اور چیزیں بیچنے والوں کا تو کیفیت یہی ہے کہ اگر یہ کاغذ تم نہیں خریدو گے تو مر جاؤ گے کل، یا یہ کاغذ خریدو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے۔ ہم بھی سوچ کر یہ خریدتے ہیں چیزیں کہ خوش رہیں گے، اور وہ ایک دن کی خوشی ہوتی ہے بس۔ گاڑی بھی آپ نہیں لینا تو 3 دن کے بعد، 3 مہینے کے بعد وہ گاڑی بھی عام سی ہو جاتی ہے۔ تو میرا آپ سے کہنا تھا 2 چیزیں، ایک تو ریڈیوس ویسٹ اور دوسرے ریڈیوس یور وانٹس، اینڈ the last is strive towards a happy future with love for all creations۔ جب میں all creations کی آپ سے بات کروں تو I would like to end، جیسے میں نے اپنے میراث سے آپ کو یہ بات کہی، اپنے مذہب کے میراث سے، کہ اسلام کے اندر کتنا کنزرویشن ہے، اس کے اندر ایک اسپریچول میراث کا آپ سے ذکر کروں۔ I am a fond student particularly these days of رومی، اور رومی کا انوائرمنٹ سے کیا تعلق آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ تو I would like to end in the fact کہ رومی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرو اور اپنے دل کا آئینہ صاف کرو، تاکہ تمہیں اپنی خوبیاں بھی نظر آئیں اور دوسروں کی بھی نظر آئیں۔ اس کے بعد تم اپنے خاندان سے محبت کرو، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشین پر تعلیم دے کر مشین پر لگا دو کہ جا بچہ کماتا رہے ساری عمر اور اتر بھی نہیں اس مشین سے۔ محبت سے مطلب یہ ہے کہ خاندان میں ایک بیلنس اور سکون لے کر آؤ۔ تیسرے پھر رومی کہتا ہے میرے نبی کی حدیث کے اعتبار سے کہ پڑوسیوں سے محبت کرو، دیٹ از امپورٹنٹ۔ چوتھے پھر وہ کہتا ہے اپنی قوم سے محبت کرو، بٹ نیور ڈز ہی مینشن کہ کسی اور قوم سے نفرت کرو، اپنی قوم سے نفرت کرو۔ اور 5ویں سٹیج اس کی ہے کہ انسانوں سے محبت کرو، انسانیت کے ساتھ۔ اگر انسانیت کے ساتھ محبت ہو تو نہ یوکرین ہو، نہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو قتال ہوا وہ بھی نہ ہو، اور تاریخ کے اندر جو کولونیلزم کے ذریعے افریقہ میں ہوا وہ بھی نہ ہو، جو امریکہ میں ہو وہ بھی نہ ہو۔ تو انسانیت سے محبت کرو۔ مگر چھٹی چیز سب سے اہم ہے جو میں آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اینڈ رومی از دا بیسٹ سیلنگ پوئٹ ان دا US ایٹ دس ٹائم ریئلی، اسی وجہ سے چھٹی چیز اس کی یہ ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں سے محبت کرو، پانی سے محبت کرو، بادلوں سے محبت کرو، ذرات سے محبت کرو، مٹی سے محبت کرو۔ ہاؤ بیٹر کین اے میسج آف کنزرویشن اینڈ انوائرمنٹ کین بی گیون دین بائی رومی، کہ آل گاڈس کریشن لیونگ اینڈ نان لیونگ سے محبت کرو۔ پھر وہ 7ویں چیز پر آتا ہے وچ از دا اسپرٹ، کہتا ہے پھر نبی سے محبت کرو، اور 8ویں یہ کہ ان ساری محبتوں سے اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ بنتا ہے۔ تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، I tried to express whatever I have thought about this.